Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे मुतालिक और जानने के लिए कि मैं कौन हूँ और क्यों आपको ये वीडियोस बना के डाल रही हूँ, उसके लिए आप प्लीज़ देखिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो। और आज का टॉपिक जो हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं आपको उसके मुतालिक कुछ ख़ास नहीं बता रही, मैं कुछ नहीं बताऊँगी, हम सिर्फ एक उसके मुतालिक अवेयरनेस के मुतालिक बात करेंगे। अगेन ये सारा कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है और मेरा एक्सपीरियंस ऑटिज़म के साथ 14 साल का हो गया है और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा करीब से मैंने ऑटिज़म को देखा है और उसके अलावा इन बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। मैं ऑटिज़म के मुतालिक बहुत सेंसिटिव हूँ पर्सनली ख़ुद भी, क्योंकि इन बच्चों से मुझे हमेशा इतना ताल्लुक़ रहा, इतना मैं उनके साथ अटैच होती हूँ इमोशनली एज अ टीचर भी, और पूरा अपने आप को इन्वेस्ट कर देती हूँ उनकी ग्रोथ में, उन बच्चों की बेहतरी और भलाई के लिए, और उन पेरेंट्स के साथ बहुत बहुत क्लोजली काम करती हूँ। तो इसीलिए ऑटिज़म मेरे बहुत दिल के करीब भी है। आज जो हम बात करने लगे हैं वो हम कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, कि हमारे अपने कल्चर में और हमारे अपने लोगों में क्या ऑटिज़म के मुतालिक कुछ व्यूज़ हैं और क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें उनकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलाशुबा माँ बाप जो हैं, जब उनको एक डायग्नोसिस मिलता है अपने बच्चे का, एक तो उससे पहले की कन्फ्यूजन के बच्चे के साथ क्या है और क्यों है और क्या बात है, ये क्यों नहीं बोल पा रहा, सारा कुछ ठीक है, वो एक तो इमोशनली उसको समझना, राइट। उसके बाद बच्चा सबसे बड़ा है तो फिर आपको उस वक्त तक ये भी नहीं पता होता और बच्चों के मतलब रेगुलर जनरल न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनके क्या माइलस्टोन्स हैं, है ना। अगर घर में चले समझे बड़े बच्चे भी हैं और ये बच्चा छोटा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटे बच्चे को आप समझ लेते खेल रहा है, सब में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर आप 2-3 साल तक नोट करना शुरू करते हैं कि नहीं, जब ये वो एज है जब खासतौर पे 2 से 3 साल के दरमियान ज़रा सा फ़र्क ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, तो यूजली अवेयरनेस उस ज़माने में पेरेंट्स को थोड़ा होती है कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्यों उस तरह से नहीं बोल रहा। अब ऐसे में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स और आपका एनवायरनमेंट और आपका माहौल का बहुत फ़र्क होता है और उसका असर भी होता है। तो फैमिलीज़ ऐसे में अगर सपोर्टिव हों तो वो आपको इनकरेज करती हैं कि एक्सप्लोर करें क्या हुआ, आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तो अभी ज़्यादातर यही नहीं पता कि ऑटिज़म क्या। अगर आप 10 लोगों से बात करें तो कोई उसको कह देगा कि मेंटल रिटार्डेशन से भी इसे कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो 14 साल पहले मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैं ऑटिज़म के साथ स्टार्ट कर रही थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एक्चुअली मैं खुद, मेरे सवालात में से कुछ सवाल ये था, या शायद मैं बहुत इग्नोरेंट होगी, कि क्या ऑटिज़म में इन बच्चों की शक्ल पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं ऑटिज़म को डाउन सिंड्रोम के साथ कंफ्यूज कर रही थी, राइट। एंड आई वाज टोल्ड कि नहीं, ऑटिज़म के बच्चे दुनिया में कुछ सबसे खूबसूरत बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है कि बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, इनके साथ काम करें तो आपका जो है एक बहुत सुकून मिलता है आपको। तो ये होते हैं सबसे पहली चीज़ कि लोगों को वाकई आपके उसमें नहीं पता होता जनरली कि ये क्या चीज़ है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और माँ बाप का डे इन डे आउट उस बच्चे के साथ कैसे गुजर रहा, उन्हें ये नहीं पता। एक तो बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, या जो भी कर रहा है उसको सेंसरी ओवरलोड हो गया है, तो वो फैमिली में जाके बच्चा चीख चिल्ला रहा है, तो उन्हें ये नहीं पता कि आप सिर्फ इस वक्त नहीं इससे डील कर रहे, बल्कि आप हो सकता है पूरी रात के जागे भी हो, क्योंकि अक्सर ऑटिज़म में बच्चे जो है उनकी रात की नींद पूरी नहीं होती, उनको कुछ इस किस्म की नींद होती है कि मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे मेरे बच्चों के साथ ये कंप्लेंट आती है, मतलब अगर हर साल बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कोई होता है कि जी रात को सोता नहीं है, राइट। अब उसके जो भी रीजंस हों पीछे, तो ये एक पेरेंट्स के ऊपर बहुत टैक्सिंग चीज़ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो शख्स उसमें से गुजर रहा होता है सिर्फ उसी को अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ है, बिलाशुबा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे में कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवरवेल्म भी हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि इतना कुछ है, इसको कैसे डील करना है। तो एक देखा गया, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये ऑब्जर्व है और हर माशरे में है, कि बहुत सारे पेरेंट्स डिनाइल में भी चले जाते हैं कि नज़र भी आ रहा है, ये भी है, कुछ आइडिया भी है ऑटिज़म को, तो आप अभी भी इस डिनाइल में कि मैं अब इसको किस तरह से डील करूं, है ना। कुछ लोग कहते नहीं बेहतर हो जाएगा। मैंने ऐसे स्पाउसेस का भी सुना कि एक माँ बाप में से एक कह रहा है कि नहीं कुछ चक्कर है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं ठीक हो जाएगा, जब और बच्चों के साथ खेलेगा तो ठीक हो जाएगा, या खेलेगी तो ठीक हो जाएगी, इंटरेक्शंस नहीं, हम फैमिली के करीब नहीं रहते, या अगर फैमिली में भी रहते हैं तो वो कि जो बच्चा जो है निगलेक्टेड है। और कुछ लोग तो फैमिली मेम्बर्स ये तक कह देते हैं कि जी पेरेंट्स तवज्जो देंगे तो बच्चा ठीक होगा ना। बहुत बड़ा फ़र्क है एक उस बच्चे में
جو کہ ایک عام نیوروٹپکل بچہ اور بدتمیزی کر رہا اور ایک ایسے اسٹوڈنٹ میں یا بچے میں جس کو آٹزم ہے، اس کے بیہیویئرز میں، اس میں کیا دونوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گی کہ بالکل کیا جا سکتا ہے. تھوڑی بہت ہم انہیں ٹریننگ دے سکتے ہیں، تبھی تو یہ ٹریننگز ہیں، اپلائڈ بیہیویئر انالیسز، ABA وغیرہ. لیکن ہاں، ان تک رسائی کیا ہمارے ماں باپ کو ہے؟ یہ اتنا ایزیلی ایکسیسیبل ہے؟ یہ پیوٹل رسپانس ہو گیا، اگین بہت ساری ہیں، ٹائم ڈیلیز ہیں، یہ ریسرچ بیس، اب اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے دنیا میں. یہ اسٹریٹجیز ہیں جن کے تھرو آپ ان بچوں کو ان کے بیہیویئرس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں، انہیں چینج کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہمارے ماں باپ کے پاس ابھی یہ ریسورسز ہیں؟ جب خاص طور پہ جب ڈائگنوز ہوتا ہے اس زمانے میں تو بالکل ابھی آپ ریسرچ کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں. اب تو پھر بھی انٹرنیٹ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت پتہ چل جاتا ہے. تو فیملی بہت سپورٹیو ہونی چاہیے، بہت سپورٹیو فیملی بھی ہو. تب بھی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بات اگین نہیں کر رہی کسی کی پرسنل لائف پہ، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے ایکسپیرینسز دیکھے ہیں، سنے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں، ایون ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی، تو میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماں باپ کا اس طرح ہوتا ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، اچھا وہ آپ کے ساتھ کہیں چلے گئے، لیٹس سے کوئی آپ کی فیملی کا آپ کے ساتھ گیا ہوا ہے، بچے نے اچانک بازار میں جا کے کچھ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، اوور ویلم ہو گیا تو اس نے ٹینٹرم تھرو کرنا شروع کیا، تو اس وقت دوسرے لوگ بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے بجائے کہ ہاں ٹھیک ہے جو طریقہ ہے اس سے کچھ طرح سنبھال کے دے، بس 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 کرو، بس کوئی بات نہیں، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اسے چپ کرا دو. کوشش ہوتی چپ کرا دے، اس کی اس پہ ٹریننگ پہ اتنی نہیں ہوتی. تو اس وقت ماں باپ کے اوپر کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایک تو نہ صرف کہ وہ بچہ چیخ رہا ہے بلکہ اب آپ کو ایک وہ سوشل پریشر بھی آ گیا اپنے پاس. ہاں، جو اور میں نے کچھ چیزیں سنی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا بولنا بھی شروع ہو جائے گا یا بولنا شروع ہو جائے گی. ایک کیس مطلب یہ بھی سنا ہے جہاں پہ تھوڑے سے اس قسم کے لوگوں کے اس میں انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا یہ ماں باپ کو ان کی گناہوں کا سزا ملا ہے، کہ یہ ان کی جو ہے نا ان کی حرکت گناہوں کی سزا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. ایک کیس میں نے یہ سنا، مطلب مجھے کوئی اور بچی بتا رہی تھی کہ اس کی بہن کو تھا، تو ان کی فیملی میں اس طرح سے سب کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو سرخرو کرنا چاہتا ہے. تو وہ بچی کو اسی طرح سے وہ رکھ رہے تھے، اس کا بہت کیئر کرتے تھے، اسکول میں بھی ڈالا سب کچھ، لیکن وہ بہت زیادہ اس کو یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمارے اوپر امتحان ڈالا اور یہ بچی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے سرخرو ہو جائیں گے. کچھ لوگ جو ہے تعویذوں کا بہت کرتے ہیں، کچھ آپ کو مشورے دیں گے قرآن کی آیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے علاوہ اگر اسی میں برکت نہیں ہوگی تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان بچوں کی بہتری اور بھلائی ہو سکے. تو بہت بہت دعا کرنی چاہیے اور دعاؤں کے ساتھ پھر جسے کہنا چاہیے دوا یا وہ پھر اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. تو بے شک ہمارے اسکولز ہیں، ہماری ٹیچرز ہیں، ہمارے ماں باپ بہت اوورویلمڈ ہوتے ہیں، ان کو لانا لے جانا سب کچھ، تو لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر وہ خود بھی سمجھ لیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ کچھ پیرنٹس آٹزم میں اگر ان کے بچے کو آٹزم ہے تو وہ ہمیشہ لیش آؤٹ کریں گے. مطلب اگر آپ انہیں کچھ اگر ذرا سا بھی بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ ظاہر پھر وہی بات ہے کہ جس میں سے جو پیرنٹس خود گزر رہے ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بھی بتاؤں کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جن پیرنٹس کے بچے اوور ٹائم امپروو کر رہے ہوتے ہیں ان پیرنٹس کا ایکسپیرینس کسی بھی ڈسیبلٹی، نہیں صرف آٹزم ہی نہیں، جن پیرنٹس کے بچے امپروو کر رہے ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں بہتر سے بہتر سہولت ہوتی ہے موجود، ان پیرنٹس کا ایکسپیرینس ایسے پیرنٹس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے جن کے بچوں کو وہی ڈسیبلٹی ہے یا وہی سب کچھ ہے لیکن ان کے بچوں کو وہ سہولت نہیں مل رہی اور وہ بچہ اسی سٹیج میں سٹک ہو گیا ہے نا، کوئی ان کی مدد کرنے کو نہیں اور وہ کنفیوزڈ ہے. جو ایون ایک ہی معاشرے میں ایک ہی طرح کے پیرنٹس کا بھی ایکسپیرینس بہت فرق ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ کہ آپ کا ماحول کیسا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں. جب میں بہت ینگ تھی تو جب میں 19-20 کی تھی تو میں نے ایک اسکول میں جاب کر لی. اس زمانے میں میرے پاس کچھ بیچلرز اور اس کے درمیان ٹائم تھا ماسٹرز کے، تو جاب کی اور وہاں پہ ایک بچی تھی جس کو ناؤ آئی بلیو کہ آٹزم تھی. مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، میں پڑھا رہی تھی، پوری محنت سے پڑھا رہی تھی، اس طرح تو نہیں جو اب میں پڑھاتی ہوں لیکن ظاہر بہت کوشش کر کے کہ کیا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، کسی بندے کو اسکول میں ریکگنیشن نہیں تھی کہ کیا ہے. وہ بچی اپنے آپ کو گرا لیتی تھی، گندا کر لیتی تھی، سب اندر آ رہے ہوتے تھے وہ باہر جا رہی ہوتی تھی، باہر آ رہے ہوتے تھے وہ اندر جا رہی ہوتی تھی. ان کے پیرنٹس سے ملاقات ہوئی، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں، نہ کبھی ہم نے اس متعلق بات کی، بس یہی ہوئی کہ جی بیہیویئر تھوڑے آف ہیں یہ وہ. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، کاش کہ اس وقت اس بچی کی مدد ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ اب اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے
اور الحمدللہ اب ریسورسز بھی تھوڑے تھوڑے آتے جا رہے ہیں ہمارے پاس، رائٹ. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں، ہے نا. ان سے گھبرائیں نہیں. اگر ان میں سے کچھ ہم پہ پریشر کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم بہت مشکل ہے بالکل کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ بچہ یہ ہے، اب یہ زندگی بھر کے لیے اس کو تھوڑی ایکسٹرا سپورٹ چاہیے، ڈپینڈنگ کہ وہ بچہ کتنا سویئر ہے، اس کی نیڈس کیا ہیں. وہ جو ایموشنل ایگزاشن ہے پیرنٹس کے اوپر، وہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، بالکل نہیں سمجھ سکتا. اور وہ جو ایک ان کے اوپر ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ایک ان کے ساتھ رہتا ہے کہ ان کے فیوچر میں آگے کیا ہوگا، یہ چیز کبھی ماں باپ کے دماغ میں سے نہیں جاتی. تو جیسے جیسے بچے بلکہ بہتر اور ہوتے جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں انوائرمنٹ میں، تو پیرنٹس بھی ریلیکس کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو میرا مقصد یہاں پہ یہ بتانے کا ہے کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ان پیرنٹس کے لیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اویئرنیس بڑھائیں. اور یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہم نے فلاں حکیم سے کوئی چیز لے لی، یا اس بچے پہ کہیں، یہ بھی آپ بلاگس پڑھیے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ لوگ ایک مڈل کلاس اچھی سے لوور فیملیز میں کہہ دیتے ہیں کہ جی بچے کو کوئی جن آ گیا اور یہ سب جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں. ڈاکٹرس کو دکھا کے اگر جتنا ممکن ہو سکے وہ کریں. کہنا آسان ہے، مجھے پتہ ہے، بالکل پتہ ہے کہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم سیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا بہت سے ہم وہ کچھ سائنس سیکھ لیں آٹزم کے بارے میں. اور جو میں آگے سیریز کرنے جا رہی ہوں آٹزم کے اوپر، تو اس میں ساری چیزیں یہی بتاؤں گی. تو یہ ویڈیو کرنی اس لیے ضروری تھی کیونکہ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھے کہ جی یہ مطلب بہت کوئی اس طرح کے لیکچرز ہیں. نہیں، بالکل ان پیرنٹس کا کوئی آپ جس میں سے وہ گزارے ہوتے ہیں کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن اگین کلوز سیکنڈ، بیکاز ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. بالکل میں نے ان کے بیہیویئرس کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اور اگر نہ دیکھا ہوتا تو پھر کیا پوائنٹ کیا ہے؟ پھر تو بچہ اگر اسے آٹزم ہے تو پھر آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیجیے نا کہ آٹزم ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ جو تھیراپیز ہم ڈھونڈتے ہیں، جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ سارا اسی لیے ہے نا تاکہ یہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر ہو سکیں اور سیکھ لیں. تو جو میں آگے سیریز کروں گی اس کا اس سے یہ تعلق ہے کہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد ہم اب یہ دیکھیں گے کہ آٹزم کیا ہے، اس کے سمپٹمس کیا ہیں، اور اس متعلق بعد میں پھر کہ ہم تھوڑی تھیراپیز کے اوپر بھی جاؤں گی میں. ایویڈنس بیسڈ تھیراپیز، وہ کون سی تھیراپیز ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہے جس آٹزم کی خاص طور پہ، جن کے اوپر ہے کہ ان کے ریزلٹس پازیٹیو آتے ہیں. جو بھی ہم انفارمیشن میں ملتی ہے دنیا میں وہ ایکچولی ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے تو وہ بیسٹ ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ABA بہت ضروری ہے بچے کے لیے، اسپیچ تھیراپی بہت ضروری ہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ان کے اوپر ریسرچز کی ہوئی ہیں لوگوں نے، تبھی پتہ چلے نا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت عطا فرمائے، ان کو بہتر سے بہتر زندگی کی طرف لے کے جائے، اور ماں باپ کو اس فیز سے نکلنے کی ہمت دے جہاں پہ ہم لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ افریڈ ہو جاتے ہیں، فیئر ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سننا بھی کبھی کبھی کہ بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، ٹھیک ہے مجھ سے اس وقت اس سے زیادہ نہیں، میں جس میں سے گزر رہی ہوں دیٹس انف فار می. بالکل ہے، لیکن اس یہ کچھ سٹیجز ہیں، گریف کی سٹیجز ہیں جس میں انسان پھنس جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس میں سے نکل کے تھوڑا سا بالکل آپ گریف کریں. ہوتا ہے کہ انسان روتا ہے، ہر روز روتا ہے، اس طرح بھی دیکھا ہے. اور آپ نے تھوڑی سی محنت کی، آپ دکھی ہو گئے، پھر محنت کی، محنت نہیں چھوڑنی، ہمت نہیں چھوڑنی لرن کرنے کی. اور ہم نے اسی روش پہ چلتے رہنا ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے لیے بہتری کرے گا. اور اگر ہم صحیح اسٹریٹجیز کی بات ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ وہی بچے جو میں نے دیکھا ہے کچھ ہر کلاس روم میں نہیں، بلیو می، کلاس رومز میں بچے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کو اس طرح سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک سال 2 سال اس کلاس میں رہنے کے باوجود ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور لیکن وہی چیزیں کہ اسٹریٹجیز ہیں ایسے زیادہ تر بچے کلاس میں، جیسے اگر صرف اپنی اگزامپل دوں، اگین میرے ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے، تو اگر میں اپنی اگزامپل دوں، ود ٹائم 2 سے 3 مہینے کے اندر ان کے بیہیویئرز بہت بدل جاتے ہیں، بہت زیادہ. وہ مارنا پیٹنا کم کر دیتے ہیں. اور وہی بچے اکثر صبح میں اپنے ماں باپ کو، کسی نے لات مار رہا ہوتا ہے، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے، کوئی چلا رہا ہوتا ہے، اور پیرنٹس چھوڑتے ہوئے بہت گھبراتے بھی ہیں. ان کا بعد میں کبھی کال بھی آتی ہے کہ سب کچھ صحیح ہے. تو میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ کے جانے کے 2 منٹ بعد وہ ٹھیک ہو کے سارا کام بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے نا. بچے
ایسے بھی ہوتا ہے انسان سے دوسرے انسان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ بچے ماں کی زیادہ سنتے ہیں, کچھ باپ کی, تو اس میں ان سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ کی بات کروں, میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی, بالکل اس نے شروع میں بہت بدتمیزی کرتا تھا, ڈاؤن سنڈروم تھی اس کو, وہ بات نہیں سنتا تھا اور چیزیں پھینکتا وغیرہ تھا. پھر ہر میری بات سننا شروع ہو گیا, اور ایک دن کوئی اور میرے کلاس میں آ گئی خاتون کام کرنے کے لیے, میری ریگولر پیرا ایجوکیٹر نہیں تھی. تو اس بچے نے ان کو اتنا تنگ کیا, وہ زمین پہ گرا, کبھی کچھ کرے, میرے ساتھ آئے تو کام کر لے, ان کے پاس جائے تو کام نہیں کرے, اور پھر وہ ان کے منہ پہ تھوک دیا, بیچاریوں کے اندر منہ میں تھوک چلا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. سیم ود آٹزم, بچہ امیزنگ کام کرتا کرتا, جس دن میں کلاس میں نہیں تھی اس دن کوئی اور ٹیچر آئی ہوئی تھی اور تھوڑا سا اسٹرکچر چینج ہوا اس کا, تو اس نے سارے پیپرز پھاڑ دیے, اس طرح کیا, اور روتا ہوا اگلے دن روتا ہوا مجھے ملا, اور پھر وہی اس کو تھوڑا سا سپورٹ دیا, اور پھر وہ واپس لگ گیا. ظاہر ہے وہ عادی بھی ہو چکا ہوا تھا میرا. اس طرح یہ بھی ہوتا ہے آٹزم میں, آپ کو چیزیں ذرا سا بھی چینج ہو تو اکٹھے ماں باپ اور ہم لوگ مل کے, ہم جو ہے, میں اپنے آپ کو ان بچوں کے بہت قریب سمجھتی ہوں, پیرنٹس کے بھی بہت قریب سمجھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہتری و بھلائی کی طرف لے چکے, اور یہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارے, اور کسی کے اوپر یہ بالکل ڈپینڈنٹ نہ ہو. ان کو اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ کرے اور ان کی اچھی زندگی کرے. تو آمین انشاءاللہ. اس کے ساتھ نیت کے ساتھ اب آگے آٹزم کیا ہے یہ والی سیریز میں اسٹارٹ کروں گی.